जलाली वहीब तुम नाम में आप सब की सलामती हो। ये खुदा का फजल है और खुदा का तरस है और ये खुदा का इलाही मंसूबा है कि हम उसकी हैकल में इकट्ठे होकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ताकि हमारा ईमान हमारी जिंदगियों में हमें मजबूत करे, बदन और रूह के तौर पर, ईमान और रूह के तौर पर, ताकि हम अपनी मुश्किलात पर फतह हासिल कर सकें। आज की तलावत बामुताबिक अबरानियों का खत से लिया गया, ये 4 बाब उसकी 12वीं आयत में हमने पढ़ा। इस एक दफा मिल के पढ़ते हैं। रसूल का खत अबरानियों की कलीसिया के नाम और उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं मिलके, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसम और एक दोधारी तलवार से ज़्यादा क्या है, तेज है और जान और रूह बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को क्या करता है, जांचता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जिस तरह हम पाकिस्तान की कलीसियां हैं, शहर लाहौर में बसते हैं, हमारा इलाका बहार कलूं, इसी तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल अबरानियों की कलीसिया को खत लिखता है और खत का अनवान क्या होता है, पैगाम। और आज का मेरा जो अनवान है, कलाम खुदा हमारा रहनुमा, कलाम खुदा हमारा रहनुमा है, क्योंकि खुदा का कलाम अज़ली और अबदी है। ये पाक है, कदूस है, महीब है। ये कलाम इंसानों का नहीं बल्कि खुदा पाक की वो बातें हैं जो उसने अपने बंदों के ज़ुबाने अक़दस में और उनकी रूह में उतारी और खुदा के बंदों ने रूह कुदस में होकर इस पैगाम को एक दूसरे तक पहुंचाया। कलाम एक कुदरत है खुदा की और कलाम का मुकाबला किसी आले के साथ नहीं किया जा सकता, मगर इसको तशबीहात के तौर पर दोधारी तलवार के साथ तशबीह दी गई और उससे भी तेज। और इस कलाम की जो खसूसियात है वो हमारे बदन में ठहरना है, हमारी जिंदगियों में दाखिल होना है और बदन के एक एक हिस्से में जाकर इसने काम करना है। ये कलाम की तासीर है, ये कलाम की खसूसियात है और ये कलाम की फजीलत है। वो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को जांचता है। हम किसी के दिल को, किसी के ख्यालात को जांच नहीं सकते, क्योंकि हम इलाही नहीं हैं। खुदा इलाही है, कदूस है और उसकी जात रूह है। वो हमें जानता है और हम उसके ताबेदार बनते हैं। वो जो हमें देता है हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए उसने हमें जिंदगी दी है ताकि कलाम की रहनुमाई में हम बढ़े। कलाम हमारी मदद करता है, हमारी सलाहकारी करता है, हमें रातों में मजबूत करता है और ये कलाम हमारे जिंदगी का महवर है। इसी कलाम के मुताबिक ज़बूर 119 उसकी 4 आयतें करीमा में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरे राह के लिए क्या है, रोशनी। इसका मतलब है ये जो कलाम है, जो जिंदगी का कलाम है, जो इलाही कलाम है, ये चिराग और रोशनी का जो किरदार अदा करता है। इस रोशनी को हम जानते हैं कि नहीं जानते? अगर हम जानते हैं तो ये हमारी जिंदगी के लिए अहम हिस्सा बन जाता है, ईमान का, गवाही का। इंसान बातिल ख्यालात में डूबा रहता है,
پوشاک کی فکرات میں رہتا ہے، وہ دنیا میں سب کچھ پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، کوشش و کاوش میں وہ مصروف رہتا ہے، وہ دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتا ہے، جیسے بھی ہم نے آخری گیت گایا ہے۔ اور خدا ہمیں کہتا تم دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہو، تمہارے باطل خیالات جو ہیں شیطان کی طرف ہو چکے ہیں، واپس لوٹ۔ کلام ہمیں پکارتا ہے، کلام اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے، اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے، آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ سن لیں گے تو واپس آ جائیں، سمجھ لیں گے تو سرفرازی ملے گی۔ کلام کو سمجھنے سے ایمان جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے۔ جب ہم ایمان میں ٹھہر جاتے ہیں تو ہماری زندگی کا پہلا نقطہ روز یہ ہوتا ہے، ہم انکسار بن جاتے ہیں اور خدا سے توبہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا عمل ہماری پیری کہلاتا ہے، سلامتی کہلاتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم توبہ کر کے اس کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی، مسیح یسوع پر ایمان نہ لائے، کلام مجسم کو نہ سمجھا نہ جانا، ہماری بادشاہی میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ کلام لمحہ بلمحہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے طرز عمل کو سدھارتا ہے، ہمارے قبلوں کو درست کرتا ہے۔ ہمارے قبلے کا رخ یا کسی ایک سمت کی طرف نہیں ہے، بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے، وہ موجود ہے۔ اس لیے دین مسیحیت کے لوگ جہاں چاہے جدھر چاہے ادھر رخ کر کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، کلام میں مضبوط کرتے ہیں، ارادوں میں مضبوط کرتے ہیں اور خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلا مددگار کون ہے؟ کلام مجسم یسوع المسیح ہے، اور دوسرا مددگار کون ہے؟ روح القدس۔ اس لیے جو پہلا مددگار ہے وہ میری نجات ہے، وہ میری امید ہے، وہ میرا بھروسہ ہے، وہ میری آس ہے، وہ میری وفا ہے، وہ میری بقا ہے، اور وہ میرا رہنما ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری مشکلات کو محسوس کیا۔ دنیا کے کسی نبی نے کسی کی مشکلات کو محسوس نہیں کیا۔ وہ ہمیں گناہ سے دور جانے کے لیے بتاتے رہے، مگر وہ گناہ کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ مگر کلام مجسم ایمانویل، اس نے دنیا کے گناہ کو محسوس کیا۔ وہ میرا رہنما بنا، وہ میرا مددگار بنا، وہ میرا امیر کارواں بنا، وہ میرا چرواہا بنا، کیونکہ وہ کلام کرنے والا ہے۔ اس نے کلام کیا نبیوں سے، رسولوں سے، کاہنوں سے، اور آج وہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو اس کا کلام میری زندگی کے ایک ایک حصے میں لکھا ہے کہ بند اور بودے کو جدا کر کے کیا کر جاتا ہے؟ وہ گزر جاتا ہے۔ کلام زندگی کے ایک ایک حصے میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب وہ گزرتا ہے تو وہ ٹھہرتا ہے، پھر دل کے خیالوں اور ارادوں کو کیا کرتا ہے؟ جانچتا ہے۔ کلام کی یہ خوبی وہ جانتا ہے، پرکھتا ہے، وہ ہمیں تولتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تولے جائیں کم نکلے۔ اگر آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو تولے جائیں گے تو پورے نکلیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 23 باب اس کی 29 آیت مل کر، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ یرمیہ 23 باب اس کی 29 آیت میں کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے، کوئی اور شخص نہیں فرماتا، خدا فرماتا ہے کہ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے اور تھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ آگ کی فطرت کیا ہے؟ بھسم کرنا، جلا دینا، راکھ خاک بنا دینا۔ مگر خدا کا کلام زندگیوں کو نہ راکھ نہ خاک نہ بھسم کرتا ہے، بلکہ
خدا کا کلام آج کی صورت میں ہمیں اور مضبوط کرتا اور کندر بناتا ہے، تاکہ ہم قوت پائیں، طاقت پائیں، خدا میں کھڑے رہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو تھوڑے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ تھوڑا ایک مضبوط لوہا ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، جس پر مارو کہ وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا۔ اسی طرح کلام کو تشبیہات کے طور پر جب ہم کلام میں ٹھہرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں تو ہماری زندگی مضبوط ہو جاتی ہے، راتوں میں ایمان اور ایمان کی کلیب میں فیضیاب ہو جاتے ہیں، اور دل کے باطل خیالات کو ترک کر کے مسیح یسوع کے ساتھ ملبس کیے جاتے ہیں تاکہ ہم خدا کے گواہ بن سکیں۔ زبور 119:50 آیت میں لکھا ہے، میری مصیبت میں میری تسلی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی مصیبت میں ہے مگر وہ خدا میں تسلی پاتا ہے۔ اگر ہم خوش رہتے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، اگر ہم مصیبت میں رہتے ہیں تو پھر بھی خدا کا فضل ہے، کیونکہ مصیبت کے بعد میری زندگی میں تسلی آئے گی، اور تسلی کا سرچشمہ خدا کا کلام ہے۔ اس کلام میں ٹھہرنا اور اس کلام میں پڑھنا اور اس کلام میں چلنا سیکھیں، تیرنا سیکھیں کہ تیرے کلام نے مجھے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ کیا کیا تیرے کلام نے؟ مجھے کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا متی رسول کی انجیل جلیل اس کے 16 باب پہ کہا وہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کسی شاگرد نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، کسی نے کہا یرمیا، کسی نے کہا جسایا، کسی نے کہا ایلیا، مگر میرے خدا نے یسوع المسیح نے ان شاگردوں سے کہا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ خدا انہیں بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے، ان کے اندر اپنی بات کو رکھنا چاہتے تھے۔ مت کہیں کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں، میرے سے اور آپ سے کلام یہی پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو۔ اگر وہ مصیبت میں مجھ پر ترس کھاتا ہے، خوشی میں وہ مجھے سربلندی عطا فرماتا ہے، دعا میں وہ میری بات کو سنتا ہے اور کلام میں مجھے آسودہ کرتا ہے، تو پھر اس کلام خدا کو جو میرا رہنما ہے اس کے بارے میں اور آپ کیا سمجھیں؟ ان میں سے ایک شاگرد بول اٹھتا ہے، پترس کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے، جب ہم سے پوچھا جائے کہ یسوع مسیح کون ہے تو ہم کہیں دلیری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جس نے میرے لیے صلیب اٹھائی، جو میرے آگے آگے چلتا ہے، جو مجھے گھیرتا ہے، جو خوشی میں بھی میرے ساتھ ہے، مصیبت میں بھی میرے ساتھ ہے، بیماری میں بھی میرے ساتھ ہے، اور بدحالی میں بھی میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ میری جس طرح آگے ہم نے سنا زبور 119 کی 105 آیت میں کہا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ چراغ ان کے لیے جو چراغ کو پرکھ سکتے ہیں، چراغ ان کے لیے جنہوں نے کلام کو سمجھ لیا ہے، جو اس پر ایمان لے ہیں، تو ان کی زندگی سے اندھیرا دور ہو گیا اور خدا نے ان کی زندگی میں چراغ کو اور روشنی کو نمودار کر۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائی، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، بڑی امید کی بات ہے، بڑے بھروسے کی بات ہے کہ خدا میری روشنی ہے، خدا میرا چراغ ہے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بائبل مقدس کا جو مرکز ہے وہ کلام کی خوشخبری ہے۔ اگر مرکز نہ ہو تو عبادت نہیں، اگر مرکز نہ ہو تو دعا نہیں،
اگر مرکز نہ ہو تو شفا نہیں، اگر مرکز نہ ہو تو نجات نہیں۔ اس لیے یہ کلام جو میرا رہنما ہے میری زندگی کا مرکز ہے۔ جب یہ میری زندگی کا مرکز ہے تو میں خوشی سے کہتا ہوں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا خدا کی پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو یہ پیغام مرکز، خوشخبری کا مرکز، نجات کا مرکز ان کو بتاتا ہے۔ صلیب میری گواہی۔ جناب سریہ پاس صاحب ہمیشہ یہ لفظ کہتے تھے صلیب تسلیس کے دل پر کھڑی، کیونکہ صلیب تسلیس کا کیا ہے؟ مرکز۔ اب یہ صلیب، جب یہ صلیب جو ہے لانتی نہیں، اب یہ صلیب خوشخبری ہے، اب یہ صلیب میری رہنمائی کرتی ہے، اب یہ صلیب مجھے آگے بڑھاتی ہے، اب یہ صلیب مجھے یسوع کے اس مرکز یروشلم کی طرف گامزن کر۔ اس خوشخبری کا محور مکاشوہ ہے۔ یہ کلام خدا سے شروع ہوتا ہے اور مکاشوہ پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ تکمیل۔ یوحنا 1:14 میں کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا، جو اس کے باطن میں تھا، جو اس کے اندرونہ میں تھا، وہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا، ہمارا رہنما بن گیا، ہمارا چرواہا بن گیا، میری امید کا بن گیا، میری عبادت کا بن گیا، میری زندگی کا محور بن گیا۔ اسی کلام سے میں اپنی زندگی کو کیا کرتا ہوں؟ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کلام کا جو پہلا مصنف ہے وہ کون ہے؟ خدا خود ہے۔ خدا کیا ہے؟ خود ہے، کیونکہ خدا جو ہے میرا الوہیم ہے، میرا یہوہ ہے، میرا ادونائی ہے، میرا یہوہ شالوم ہے، میرا یہوہ رافع ہے۔ اس لیے یہ کتاب میری زندگی کا کیا ہے؟ لنگر ہے۔ اس کتاب کو میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور اس کتاب کو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ اس کے یعنی اپنے خدا کے خلاف گناہ نہ کر سکوں۔ بائبل مقدس جو ہے یہ خوشخبری کا وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جو مجھے خوشی دیتا ہے، جو مجھے اطمینان دیتا ہے، جس کی تکمیل کوہ گلگتہ کے مقام پر ہوگی۔ جب وہ کہتا تمام ہوا، 7ویں پہ کلمے وہ کہتا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ تو مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ لفظ بائبل جو ہے نا، یونانی لفظ بائبلوس سے نکلا، جس کے معنی الکتاب ہیں، کیونکہ یہ خدا کی مرضی کا مکاشوہ ہے، رسولوں کا، نبیوں کا، کہنوں کا نہیں، بلکہ کس کا مکاشوہ ہے؟ میرے الوہیم کا، میرے خدا کا۔ زبور نویس فرماتا ہے مبارک وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ اس لیے میرا خدا کیا ہے؟ میرا خداوند ہے۔ بائبل جو ہے 40 افراد نے اس کو تحریر کیا اور یہ 3 زبانوں میں لکھا، یونانی، ارامی اور عبرانی۔ اس لیے اس کلام کو میرے دل نے، روح نے مجھے اس بات کے لیے اجاگر کیا ہے، بائبل کو 3 زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلا زمانہ کیا ہے؟ بزرگوں کا، آدم سے لے کر موسیٰ تک۔ خدا نے پہلا انسان کس کو بنایا؟ آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں کیا پھونکا؟ زندگی پھونکی۔
موسیٰ کو خدا نے شریعت کی پہلی 5 کتب دی، خدا کے حکام اشرا اس کو دیا۔ دوسرا زمانہ ہے یہودیوں کا، یہودی زمانہ موسیٰ سے لے کر یسوع مسیح تک۔ موسیٰ مرد مجاہد ہے، خدا کا بندہ ہے، اس نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا اور خدا اس کا رہنما بنا، اس کے ہاتھ میں اس نے عصا دیا تاکہ موسیٰ کی رہنمائی ہوتی رہے، خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ مسیح کا زمانہ عید پینتیکوست سے لے کر آخر تھا، آخر خدا کلام کیا کہتا، بس تم جاؤ غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بنو، اور ان کو کیا دو؟ بپتسمہ، ان کو تعلیم، میں آخر تک کیا ہوں گا تمہارے ساتھ۔ نئی زندگی کا دور شروع ہو گیا، فضل اور رحم کا دور شروع ہو گیا، خدا کے ساتھ رفاقت کا دور شروع ہو گیا، اور یہ جاری اور ساری۔ یہ پھر کلام، جس کلام کو ہم پڑھتے سمجھتے جانتے ہیں، یہ حادث نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ازلی ہے، یہ ازلی کلام ہے۔ یہ کلام میری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اس کلام کی رہنمائی سے مجھے رستہ نظر آتا ہے، مجھے اپنا قبلہ نظر آتا ہے، مجھے دنیا کے قبلوں کی نہیں بلکہ اپنے خدا کے اس الہی قبلے کو دیکھنا، جس قبلے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر لے گیا، اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی۔ خدا نے ابراہیم سے تو قربانی مانگی، مگر ابراہیم کو تو بیٹے کی قربانی مانگ لی، مگر بیٹا قربان نہیں ہونے دیا، وہ خود پر راہ بھٹک کر دنیا میں آ گیا۔ پھر وہی برا جو فلفور وہاں پر مہیا کیا گیا، وہ بڑا انسان بنتا ہے، یسوع بنتا ہے، ایمانویل بنتا ہے، مسیح بنتا ہے، پھر وہ میرے لیے صلیب پر چڑھ جاتا ہے۔ جب وہ صلیب پر چڑھ جاتا ہے تو دنیا کی ساری تاریکی کو، دنیا کی ساری نجاست کو وہ دور کر دیتا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ رحم کے وسیلے سے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر۔ خدا نے دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی انسانوں پر رحم کیا۔ وہ دعا کرتا ہے، وہ اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ یہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے میرے بارے میں؟ یہ نہیں جانتے، ان کو معاف کر۔ اگر آج ہم مسیح کو نہیں جانتے، ہمیں اپنا رہنما نہیں ملا، ہمیں اپنی روشنی نہیں ہمیں دیکھی، تو آج موقع ہے، یہ بھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دیں، ہنڈیل دیں، پستی ایک ساری اختیار کر دیں۔ خدا آپ کے دکھ بھی جانتا ہے، خدا آپ کے سکھ بھی جانتا ہے۔ کیا ہم خدا کی فکر کرتے ہیں؟ اگر ہم فکر کرتے ہیں تو ہمارے موشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، ہمیں اپنی خدمت ایک دوسرے کو نظر آتی ہے۔ خدا نے بڑے بڑے عظیم خادم پیدا کیے ہیں، ان عظیم خادموں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، انہی کاموں کے وسیلے سے وہ مسیحی کہلاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کریں، محسوس کریں، جان لیں کہ میں نے زندہ ہوتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، اس کام کے وسیلے سے میں مسیحی کہلاؤں۔ کہ اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے اس کام کے وسیلے سے مجھے جانا جائے، سمجھا جائے، لوگ میری گواہی دیں۔ کیونکہ دنیا کے چراغ کی جو
روشنی ہے وہ عارضی ہے، یہ لائٹ ہے یہ ہمارے لیے عارضی ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ کرنٹ کے ساتھ، الیکٹریسٹی کے ساتھ، پیچھے سے الیکٹریسٹی نہیں آئے گی، یہ روشنی ختم ہو جائے گی، مگر خدا کی دی ہوئی روشنی وہ فور ایور ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے وہ جلال کا بادشاہ کہلاتا، کیا کہلاتا ہے؟ جلال کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس جلال کے بادشاہ کی قدرت کو، محبت کو آج سمجھ، آج جان، آج محسوس کر لیں، اور وہ خدا کے کلام کو پڑھنے کا ارادہ کریں، تھوڑا تھوڑا کلام پڑھیں، ایک چاہے ایک ہی چیپٹر پڑھیں، پڑھنے کے بعد سوچیں کہ اس کلام میں میرے لیے کیا لکھا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے چھوڑ دیں، آپ کی ماں آپ کا باپ کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے چھوڑ دیں، آپ اپنے اندر کیا گواہی رکھتے ہیں؟ آپ اپنے رہنما کو دیکھنا چاہتے کہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی بات کو سمجھنا چاہتے کہ نہیں سمجھنا چاہتے؟ بس ان باتوں میں نہ لگے رہے، وہ چرنی سے پیدا ہو، وہ سولی چڑھ گیا، اس نے مرتے ڈاکو کو آخری وقت پر نجات دے دی، کوئی بات نہیں، ہمیں جب مرنے لگے گے توبہ کرنا۔ خدا کی ان منصوبوں کو اپنی زندگی کے ساتھ تشبیہ نہ دے۔ خدا نے آپ کو کھلی کتاب، روشنی کی کتاب دی ہے، اگر اس کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ خدا کی فضیلت سے، رحم سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ مسیحی نہ بنے بلکہ عملی طور پر مسیحی بنے، عملی طور پر مسیح کا تجربہ کریں اور اس کلام کامل خدا کی الہی اور انسانی ذات کو محسوس کریں، پھر آپ کی زندگی اور پویتر ہو جائے۔ آمین۔ خدا مند آپ کو بڑی برکت